अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं ज़ारा अंसारी। नाज़रीन, सियासी अफरा तफरी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और हर गुजरते दिन के साथ हुकूमत या फिर किसी सियासी जमात के पास उन बहरानों का हल नजर नहीं आ रहा है जो शुरू हो चुके हैं। 10 अगस्त को क्या होगा और उसके बाद 14 तारीख को क्या होगा मालूम नहीं है। हुकूमत की जानिब से मुलाकातें की जा रही हैं लेकिन उसका नतीजा सामने नहीं आ रहा है और हुकूमती हल्के बार बार ये कह रहे हैं कि उनके खिलाफ साजिश की जा रही है। इस समय बहुत सी खबरें हैं, आज के शो में डिस्कस करने के लिए डिस्कशन का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अल्लाह का शुक्र और नाज़रीन को। डॉक्टर, बहुत सी खबरें हैं, जनरल शुजा पाशा के हवाले से भी उनका मामला एक बार फिर से उठा है, उस पर भी मैं सवाल करना चाहूंगी क्योंकि ख्वाजा साद रफीक साहब ने भी बात की है। लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूंगी जो मुलाकातें हो रही हैं, आज वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई एमक्यूएम के वक्त की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एनपी। एमक्यूएम ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के उनको कहा है कि की जाए, उसके अलावा भी मुलाकातें हो रही हैं। तो आपको लगता है कि जो बहरान है वो हल हो सकता है इन मुलाकातों से? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि बिल्कुल जो रेत होती है ना, रेत को आप पकड़ने की कोशिश करते हैं तो जितना ज्यादा दबाते हैं रेत को, जितनी जोर से दबाते हैं उतनी आपके हाथ से रेत निकलती है। तो रेत को पकड़ने का असूल ही होता है कि आप ऐसी मुट्ठी खुली रखें, क्योंकि जितना दबाएंगे उतनी रेत नीचे गिरेगी और वो फिसलना शुरू हो जाएगी। तो हो ये रहा है कि वो जितना ज्यादा हुकूमत उसको स्क्वीज कर रही है और अपोजिशन या बाकी जमातें भी उसको पकड़ने की कोशिश कर रही हैं, उतनी ज्यादा उनके हाथ से रेत निकल रही है, यानी मामला निकल रहे हैं। अब ये जो मुलाकातें हो रही हैं ये बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने कल भी बात की थी कि ये पूरा प्रोसेस आज से 1 महीना पहले या 1.5 महीना पहले शुरू हो जाता तो बहुत अच्छा था। 2 मुलाकातें खास तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ। एक मुलाकात तो सिराजुल हक साहब की, क्योंकि वो अमीर हैं जमात इस्लामी के, और एक तो जमात इस्लामी आप छोड़ दें कि उनकी पार्लियामेंट में कितनी सीटें होती हैं या नहीं होती, या वो हुकूमत में आती है या नहीं आती, लेकिन जमात इस्लामी जो है इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर की जो फिक्री सोच रखती इस्लामी तहरीकें हैं तवील अरसे से, जो यानी किसी एक सेक्टेरियन या फिरका वारियत से अपने आप को दूर रखती हैं और एक फिक्र देती हैं, एक सोच देती हैं, आप उनसे इख्तलाफ करें या आप उनसे इत्तेफाक करें, जमात इस्लामी उसमें एक आलमी फुटप्रिंट है उनका। और उसके अमीर जो हैं, यानी जो हमने देखे हालिया सालों में, काजी हुसैन अहमद अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाए, मुन्ना हसन साहब बीच में दरमियान में आए लेकिन फिर सेकंड उनके तनाज़े पे खड़ा हुआ। लेकिन सिराजुल हक साहब जो हैं, सिराजुल हक साहब एक तो अमीर जमात इस्लामी, वो हैसियत उनकी, फिर ये कि खैबर पख्तूनख्वा से वो उनकी, और वहां पे मामलात जो है यानी पख्तून हवाले से वो आए सामने, और फिर ये कि एक बहुत ही धीमी शख्सियत है उनकी, वो बहुत ही ज्यादा यानी मुज़ाकरात पे बात करना, वैसे भी दरवेश किस्म के वो शख्स हैं और वो बहुत ही धीमे अंदाज में बात करते हैं। उन्होंने मीडिएट करने की कोशिश की, पूरी कोशिश की उन्होंने मीडिएट करने की कि किसी तरह से इमरान खान और हुकूमत के दरमियान जो डेडलॉक है वो खत्म हो जाए, लेकिन वो खत्म नहीं हुआ। और नतीजतन वो आज जाके उन्होंने जो बात की है, उन्होंने ये कहा कि मैंने पूरी कोशिश की, और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है सिराजुल हक साहब ने। वो कहते हैं कि ऐसा ना हो कि सानेहा हो जाए, कोई सानेहा हो जाए 14 के बाद और हम फिर इंतजार कर रहे हैं और देख रहे हों और अमरीकी सफारतखाने या सफीर की तरफ देखने से गुरेज करे। तो उन्होंने बड़ी सख्त बातें की। सिराजुल हक साहब इस तरह की बात अभी तक की नहीं थी उन्होंने, तो वो जो कि मामलात के बिल्कुल अंदर से उनको देख रहे हैं, तो उन्होंने भी तशवीश आज जाहिर कर दी और भरपूर अंदाज में कर दी। इससे ज्यादा सख्त बात मैंने उनसे कभी नहीं सुनी। हालात की संगीनी का उन्होंने हमें एहसास दिला दिया। दूसरी बात, एमक्यूएम की तरफ से, एमक्यूएम का डेलीगेशन आया और बड़ा हाई पावर डेलीगेशन, एक तो उनके अराकीन खालिद महबूब सिद्दीकी, बाकी उनके फारूक सत्तार, बाकी जो उनके अराकीन थे, फिर गवर्नर सिंध आए, जो कि बड़ा कम होता है कि गवर्नर सिंध खुद आए इस्लामाबाद, और इन्होंने मुलाकात की वजीर आजम से, और फिर इन्होंने कहा कि आप ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कॉल करें, यानी अवाम तहरीक की बात करें। लेकिन सवाल ये कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कौन कॉल करे? वो कोई ऐसी फाजली पर्सनैलिटी बदकिस्मती से मुल्क में है नहीं जिनके अंडर सब बैठ जाएं, यानी कौन सी ऐसी शख्सियत है जो एपीसी कॉल करे? यानी वो एपीडीएम आपको याद होगी जो एपीडीएम लंदन में हुई थी और जिसको नवाज शरीफ साहब ने चेयर किया था, लेकिन आपको याद है उस एपीडीएम की करारदाद क्या थी कि एमक्यूएम से कोई बातचीत नहीं करेगा। यानी आप देखिए सियासत अजीबो गरीब सियासत होती है कि एमक्यूएम जो है वो कह रही है ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस कॉल करें, वो एमक्यूएम जिनके बारे में मियां साहब ने उनसे मुलाकात की और उनके बारे में एपीडीएम की करारदाद थी लंदन में कि कोई एमक्यूएम जो आइंदा मुज़ाकरात नहीं करेगा, और उसमें मियां नवाज शरीफ साहब हमेशा उन्होंने ताने
بھی دی ان کی پارٹی نے پیپلز پارٹی کو کہ آپ نے اے پی ڈی ایم کو توڑ دیا ہے, آپ نے جب یہ این آر او وغیرہ اور آپ نے ساتھ ایم کیو ایم کو لے لیا ہے, تو وہ ایم کیو ایم کے آج بات میاں صاحب کریں تو عجیب کیا لیکن اچھا میاں صاحب نے بہت اچھا کیا, انہوں نے حکومت سے بات کی, ملے سارے, اور یہ معاملات افہام و تفہیم سے حل ہونے چاہیے. اچھا مسئلہ یہ کہ یہ اے پی سی کون کال کرے, اس اے پی سی کو کال کرنے کا کوئی فورم مجھے اس وقت نظر نہیں آ رہا, اور وہ اے پی سی جس میں میاں صاحب بھی بیٹھ جائیں اور عمران خان بھی بیٹھ جائیں اور جس میں طاہر القادری صاحب بھی بیٹھ جائیں, یہ فریق ہے نا مین, باقی تو سارے جو ہیں وہ مصالحت کروا رہے ہیں یا جو بھی وہ ان کا رول ہے وہ اپنی اپنی جگہ ہے, لیکن یہ ایک جگہ کیسے بیٹھیں گے اور کس کے انڈر بیٹھیں گے. حکومت نے یہ واضح میسج دے دی ہے کہ جی مڈ ٹرم الیکشن اور استعفے کے علاوہ کسی بھی بات کی بات چیت ہو سکتی ہے, ان دو باتوں کو درمیان میں ڈالنا ہے, جبکہ یہی دو باتیں جو ہیں یہی طاہر القادری صاحب کی طرف سے کہ بادشاہ ختم ہو یا استعفیٰ دیا جائے, اور ایک کہہ رہے ہیں مڈ ٹرم الیکشن عمران خان, دوسرے کہہ رہے ہیں مڈ ٹرم بھی نہیں, اس سے بات کی بات ہوگی. تو جب وہ مڈ ٹرم پہ ہی نہیں بات اٹک رہی تو پھر یہ بیچ میں شاید فارمولا کل آیا تھا کسی وقت جو سراج الحق صاحب جو بات آگے نہیں بنی کہ 4 سیٹیں یا 4 سیٹیں کھول دی جائیں, لیکن وہ حکومت نہیں کھولے گی, 4 سیٹیں کھولیں گی تو پھر 5 کھولیں گی, 6 کھولیں گی, 10 کھولیں گی, 20 کھولیں گی, وہ پھر پورا ملک جو ہے وہ خراب ہو جائے گا. اور اس میں ان 4 سیٹوں میں ظاہر ہے کہ مسلم لیگ نواز کے اہم ترین رہنمائیں بشمول اسپیکر, اور ایک دفعہ طے ہو گیا کہ یہ مطلب دیکھیں نا کہ عمران خان کے پریشر میں 4 سیٹیں کھل گئیں تو پھر دوسرے کہیں گے ہمارے پریشر میں کھولو, وہ پھر سارا الیکشن جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اور اس کی بیسس پہ پھر کورٹ فیصلہ لے گی. سوال میں یہ کرنا چاہوں گی کہ آپ کو لگتا ہے کہ میاں صاحب نے سائیکولوجیکلی تسلیم کر لی اپنی ہار, کیونکہ آج قادری صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ شریف فیملی امریکہ جا رہی ہے, ویزے اپلائی کر دی, انہوں نے ڈاکیومنٹ بھی دکھایا طاہر القادری صاحب. نہیں وہ اب یہ دیکھنا یہ بڑی عجیب سی بات ہوئی. ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آیا کہ وہ ڈاکومنٹ جو ہیں وہ ان کے پاس ہیں, اور بڑی عجیب سی بات ہے, بڑے کانفیڈینشیل ڈاکومنٹس ہوتے ہیں, لیکن بہرحال ڈاکومنٹس کے اندر جو انٹرسٹنگ جو میرے لیے تھوڑی سی حیران کو بات ہے کہ ملازمین کی ویزے ہیں وہ, یعنی کوک, میڈ, ہاؤس میڈ, ان کی ویزے کہیں, لیکن ہو سکتا ہے ظاہر ہے وہ ٹریول انہوں نے کرنا ہوگا باہر, لیکن یہ ڈاکومنٹ بہرحال طاہر القادری صاحب کے پاس سے برآمد ہو رہے ہیں, یہ بڑی عجیب سی بات ہے, اور یہ کانفیڈینشیل ڈاکومنٹس ہوتے ہیں. لیکن بہرحال مقصد یہ ہے کہ دیکھیں نا تناؤ بڑھ رہا ہے. کل رات کو یہ طے ہو گیا تھا کہ طاہر القادری صاحب کو گرفتار کرنا ہے, اور میری کسی شخص سے بات ہوئی جب یہ رات کو گھیراؤ وغیرہ ہونے لگا ماڈل ٹاؤن کا اور برکت مارکیٹ, اور آس پاس پولیس آنے لگی, تو پلان تھا کہ اٹھا کے لے جائیں گے, ہاؤس اریسٹ کر لیں گے, اور بلکہ یہاں تک مجھے کسی نے کہا کہ یار کیا ہوگا اگر ہمارے ساتھ کوئی لڑے, لیکن پھر وہاں پہ تحریک میراج قرآن کے جو کارکن اور ڈنڈا بردار اور ان کے پاس بھی ویپن, جب تو یہ نا کہ کھل کے لڑائی نہ ہو جائے, کہ یہ بھی کوئی سانحہ نہ ہو جائے دوبارہ, کیونکہ اتنی تلخی آ گئی معاملات میں کہ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہا درمیان میں کہ اب کون پڑے گا. گورنر پنجاب اگر آتے ہیں بیچ میں تو وہ کیا بات کریں گے, مطلب اور کوئی شخصیت ایسی ہے نہیں, اور معاملہ تناؤ کی طرف جا رہا ہے. اب اس کے اندر جو ایک بات امپورٹنٹ جو آپ نے شروع میں بھی کی وہ یہ ہے کہ کیا سازش ہو رہی ہے, حکومتیں کو اس بات پہ یقین ہے کہ ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے. اور میں جس وزیر سے بھی آف دا ریکارڈ بات ہو رہی ہے, جس سے وہ کہہ رہے ہیں ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے, اور میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ کون سازش کر رہا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا جی یار یہ آپ کو پتہ ہی ہے نا, وہ اشارہ کرتے ہیں ایسے کہ فوجیوں کی طرف یہ ان میں سے کچھ لوگ ہیں ہمارے خلاف سازش. تو میں ان سے بات دیکھیں ہوتا کیا ہے, جب آپ خود اپوزیشن میں تھے, یعنی مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ پیپلز پارٹی کے وقت میں شہباز شریف صاحب اور چودھری نثار صاحب کی جنرل کیانی سے ملاقات ہوتی تھی, ٹھیک ہے, اور اچانک ٹکر چلتا تھا کہ جنرل کیانی سے شہباز شریف اور چودھری نثار کی ملاقاتیں, ٹھیک ہے. اس وقت غالباً جنرل پاشا سے بھی ہوتی تھیں یا شاید نہیں ہوتی تھیں یا کیا, لیکن بہرحال ان کی ملاقاتیں ہوتی تھیں اور ان کے وقت سے ہوتی تھیں. بلکہ میں آپ کو یہاں تک بتاؤں کہ جب میاں نواز شریف ملک سے باہر تھے اور پیپلز پارٹی کی قیادت بھی ملک سے باہر تھی, تو اس وقت بھی رابطے تھے. بریگیڈیئر نیاز اللہ تعالیٰ مغفرت کرے, ان کا انتقال ہو گیا, ان کے تھرو مشرف صاحب کا رابطہ تھا میاں نواز شریف صاحب سے, اور اسی طرح سے ندیم تاج صاحب یا باقی لوگوں کے تھرو رابطہ محترمہ کے ساتھ بھی تھا, واضح کیانی صاحب کے ساتھ ہو گیا تھا, ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں, طارق عزیز صاحب, حامد جاوید صاحب, سب کے رابطے. تو رابطے ہمیشہ ہوتے ہیں. اپوزیشن میں جب آپ چلے جاتے ہیں تو بھی آپ کے رابطے ہوتے ہیں, اور انٹیلیجنس ایجنسی ہر طرف رابطے رکھتی ہیں, اپوزیشن میں بھی آپ ہوتے ہیں. میں نے بتایا نا کہ جب یہ سارا ہوا معاملہ پیپلز پارٹی کے دور میں, تو اس وقت یہ باقاعدہ خبریں آتی تھیں اور ٹکٹ چلتے تھے. تو یہ اب کون سازش کر رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے, یہ حکومت کا کام ہے کہ ایک تو اسٹریٹ بات کریں, جنرل ہائسٹری سے بات کر لیں, جنرل ظہیر سے بات کریں, ان سے پوچھیں کہ بھئی کیا آپ کر رہے ہیں کوئی سازش,
اول تو ہو نہیں رہی، اگر ہو رہی ہے تو وہ بتائیں گے نہیں، لیکن پوچھے تو صحیح نا. اب یہ جو بات ہے کہ سازش ہو رہی ہے، اب اس میں بہت سارے پلیئرز آ گئے ہیں. اب اس میں شجاع پاشا صاحب کے حوالے سے ڈاکٹر میں بریک لینی ہے، یہ سوال میں کرنے لگی تھی، بریک کے بعد میں ڈسکس کرنا چاہوں گی. خواجہ صادر رفیق صاحب کے حوالے سے بھی ہے، انہوں نے بھی اس بارے میں بات کی. ایک بار پھر سے معاملہ سامنے آ رہا ہے، یہ کیا وجہ ہے، اس وقت کیوں نام لیا جا رہا ہے، اس سے بات کریں گے. ناظرین بریک کے بعد سے ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب جنرل پاشا کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی، کیا انہوں نے کبھی عمران خان صاحب کو سپورٹ کیا؟ جیسا کہ اب خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ کچھ سیاسی معاملوں میں رابطے جاری ہیں، تو یہ والی خبر کیوں سامنے آ رہی ہے اس وقت؟ یہ تو دیکھیں جنرل پاشا بتا سکتے ہیں، عمران خان زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں، میں تو واقف نہیں ہوں، اور لیکن میں اس پہ تبصرہ میں ضرور کروں گا ان باتوں پہ. سب سے پہلے میں ان ملاقاتوں کے حوالے سے بتا دوں آپ کو، میرا اپنا ذاتی رائے ہے میری کہ یہ جتنی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، مشاورتیں ہو رہی ہیں، لیکن حاصل وزنجو صاحب ہیں اس میں، سراج الحق صاحب ہیں اس میں، MQM ہے اس میں، رضا ربانی ہے، خورشید کیا ہے، وہ اس سے مل رہا 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 ہے. لیکن اصل مسئلہ یہ کہ جو اصل فریق ہیں اس پورے کھیل میں وہ ہیں عمران خان اور ساحل قادری صاحب. ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے، بلکہ ان کے خلاف یہ ہو رہا ہے کہ عمران خان کو اگر ہم ایک سائڈ پہ کر لیں، انگیج کر لیں پولیٹیکلی، تو ساحل قادری کو ہم ادھر ان کے خلاف سخت، یہ ہے نا پلان کہ عمران خان کو پولیٹیکلی انگیج کریں، ساحل قادری صاحب کو ہم پھر الگ سے سارٹ آؤٹ کریں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ بھی بات خراب ہو گئی. FIA نے، میں نے کل بھی بات کی تھی، بیوروکریسی آپ کنٹرول میں نہیں رہی، جس کا ثبوت ہے کہ FIA نے وہ کلیئر کر دیا منی لانڈرنگ میں. تو وہاں پر اب رات کو کیا پلان تھا کیا نہیں تھا وہ ڈر کے بھاگ گئے، لیکن پولیس والے آ گئے تھے بہرحال، اور وہاں کو سامنے ہوتے رہ گیا. تو ایک تو یہ کہ ان ملاقاتوں سے ابھی تک کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا. آگے کچھ بریک تھرو ہو جائے، اگلے چند گھنٹوں میں کوئی APC کال ہو جائے، کہیں سب مان جائیں اس میں آنے کے لیے، ساحل قادری صاحب بھی مان جائیں اور وحدت المسلمین بھی مان جائیں اور عمران خان بھی دھرنا ختم کر دیں، یہ ایک الگ بات ہے. لیکن ابھی تک اس پہ کوئی مجھے یہ ایسی دائروں کا سفر، دائروں میں چلنے سے، اس دن امجد صاحب نے جو شعر پڑھے تھے کہ دائروں میں چلنے سے دائرے تو بڑھتے ہیں فاصلے نہیں گھٹتے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس میں ان کا کوئی فائدہ نہیں نہ ہونے جا رہا ہے ابھی تک بظاہر، اور یہ دن کم سے کم تر ہوتے جا رہے ہیں. اچھا اب آ جائیں احمد شجاع پاشا صاحب کی طرف. دیکھیں شجاع پاشا صاحب کیا جو ہے نا، میں آپ کو بتاؤں 2008 میں کا یہ واقعہ ہے. میں آپ کو تو اپنے ایکسپیرینس آدمی بتا سکتا ہے. 2008 میں اس وقت اسٹیٹ ون TV کو ہیڈ کر رہا تھا. جنرل پاشا صاحب سے ملاقات ہوئی اس وقت ایز اے DG MO کے طور پہ. ایک بریفنگ تھی جنرل کیانی کی جو کہ آرمی چیف تھے، انہوں نے بلایا ہوا تھا کوئی 10-15 میڈیا کے لوگوں کو بریفنگ دینے کے لیے، اور وار آن ٹیرر بھی بریفنگ تھی. اور اس بریفنگ میں ہم نے پوچھا کہ یہاں پہ یہ کون صاحب بیٹھے ہیں، تو انہوں نے کہا جی یہ جنرل پاشا ہیں. تو DG MO وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور میرے ساتھ اور بھی لوگ تھے کافی تو میڈیا سے ریلیٹڈ. تو وہاں جنرل پاشا کو ہم نے دیکھا. تھوڑے دنوں کے بعد یہ ہوا، میں چونکہ سرکاری ذمہ داری بھی ہولڈ کر رہا تھا، جنرل پاشا کی اناؤنسمنٹ ہو گئی ایز اے DG ISI. اچھا DG ISI ان کی اناؤنسمنٹ ہوتے ہی ایک عجیب سا ایک ٹرموائل کریٹ ہو گیا. آپ کو شاید یاد ہو، کیونکہ فوری طور پہ اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت کی طرف سے یہ اعلان ہوا کچھ دنوں کے بعد کہ ISI کو سویلین کنٹرول میں دیا جا رہا ہے. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ISI کو واقعی سویلین کنٹرول میں ہونا چاہیے، مگر کس کے کون سے سویلین کنٹرول، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے نا کہ کون سا سویلین کنٹرول کس کے کنٹرول میں ہونا چاہیے اور کس حد تک ہونا چاہیے. کیونکہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں سویلینز اور نان سویلینز دونوں شاید ایسے نہیں ہے کہ ایک آدمی کے انڈر پورا کا پوری کی پوری ISI جو ہے وہ پورا سسٹم آ جائے. جیسے ISI میں آتا بھی کوئی سربراہ 2 سال کے لیے، تو مجھے نہیں پتا کہ وہ نیچے گراس روٹ تک کتنا سمجھ پاتا ہے، یا کوئی CIA کا اگر ہیڈ آتا ہے، ڈائریکٹر آتا ہے 2 سال کے لیے، 5 سال کے لیے، 4 سال کے لیے، تو کتنا پورے دنیا کے CIA کے آپریشن کو سمجھ پاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ آرگنائزیشن جو ہوتی ہیں نا، اب ان کو منسٹر آف انٹیریئر کے انڈر کرنے کا اعلان ہو گیا، یعنی رحمان ملک صاحب کے اندر، اور چند گھنٹوں کے بعد وہ واپس ہو گیا. یعنی اتنا پریشر بلڈ اپ ہوا. یہ اب پاشا صاحب اس وقت ہیڈ کر رہے تھے. ابھی وہ کرائسس ختم ہوا تو سیکنڈ کرائسس ہو گیا، اور وہ تھا ممبئی اٹیکس ہوئے. ایک ثانیہ پیش آیا وہاں ممبئی میں جس پہ ہم سب کو افسوس ہے، اور اس میں بہت سی جانیں گئیں. لیکن اس کے ساتھ ہی یہ ہوا کہ حکومت کی طرف سے کہہ دیا گیا کہ آپ DG ISI انڈیا سے لے جائیں، یعنی جنرل پاشا، اور وہاں سے انہوں نے کہہ دیا کہ اس میں ISI انوالو ہے، پاکستان میں پلان ہوا. تو سیکنڈ کرائسس فوراً کریٹ ہوا.
اس کے بعد حکومت نے واپس لے لیا کہ نہیں جنرل پاشا نہ جائیں. فارن منسٹر آپ کے اس میں شاہ محمود قریشی پھنسے ہوئے تھے انڈیا میں, وہ انڈیا کے دورے پہ تھے, تو وہ وہاں ایک امبیرسنگ صورتحال ہو گئی, اٹیک ہو گیا, بہرحال وہ واپس آئے, ایک ٹینشن اس کے بعد ہوئی, ہم جانتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ 2008 کی بات ہے, 2008 میں یہ ڈیولپ ہوا سارا معاملہ. 2009 بھی بڑا ٹرموائل کا سال ہے, یعنی میں ایز اے DGISI اس وقت ان کو دیکھ رہا ہوں, تو ایک ٹرموائل ملک میں کریٹ ہے, آپ کی جمہوریت آ گئی ہے, ایک سسٹم آپ کا آ گیا ہے, اور وہاں پہ امریکہ میں پینیٹا صاحب آ گئے تھے, لن پینیٹا, جن کی کوئی کسی قسم کی کوئی ایکویشن جنرل پاشا کے ساتھ نہیں بن رہی تھی, کیونکہ میں نے اسٹریٹجی ڈائلاگ کور کیے اس دوران امریکہ جا کے, کوئی کسی قسم کی کوئی ان کی ایکویشن آپس میں نہیں بن رہی تھی. اور حالانکہ ان کی ایک شاید آپ کو یاد ایک تصویر بھی آئی تھی مائک ملن کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, جنرل کیانی, جنرل پاشا باہر کسی کیریئر پہ کہیں نیوی شپ پہ ان کی ملاقات ہو رہی ہے, لیکن وہ بات نہیں بنی, وہ ایکویشن نہیں بن سکی. ملن کی شاید بن گئی ہو, کیانی صاحب سے جو بعد میں تڑک کر کے ٹوٹ گئی جب یہ ملن صاحب نے بیان دیا 2011 کے اندر. جانے سے پہلے انہوں نے کہا کہ ISI ایک ونگ ہے اور بہت سخت بیان دیا, تو اس وقت غالباً کیانی صاحب سے ختم ہو گئی تھی ان کی, لیکن شروع میں اچھی بن گئی تھی, ان کی نہیں بن سکی پینیٹا کے ساتھ. اچھا, اب وہ 2009 میں آپ کا ٹرموائل شروع ہوا افتخار چودھری صاحب کی بحالی کا. یہ پورا آپ لانگ مارچ ہو رہا ہے, افتخار چودھری صاحب آ رہے ہیں واپس, NRO کے فیصلے ہو رہے ہیں, اندر باہر ٹینشن ہے, ریجنل ٹرموائل بڑھ رہا ہے, پاکستان میں ڈیموکریسی ہے. حسین حقانی صاحب کے ساتھ پلس مائنس بنی. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک دن مجھے ایسا بھی ہوا کہ میں یہاں کے اسلام آباد کے ایک ہوٹل میں نے دیکھا تو پاشا صاحب کھانا کھا رہے تھے حقانی صاحب کے ساتھ بیٹھے, تو میں سائڈ سے گزر گیا. یعنی اس لیے ان کی اچھی انڈرسٹینڈنگ بھی تھی. اور پھر آخری جو جب یہ گئے حقانی صاحب جب ایمبیسڈر تھے, تو انٹیلیجنس کے آفیسر سے پاشا صاحب کی ملاقات ہی حسین حقانی صاحب کے گھر پہ, یعنی امریکی سفیر کے گھر پہ ہوئی. یہ میمو کے مسئلے سے چند ہفتے پرانی بات ہے, یعنی اس سے پہلے تو پھر مئی ہوا تھا نا, 2 مئی, اس سے بھی پرانی, یعنی کچھ عرصے پہلے کی بات. جو ان کی آخری میٹنگ ہوئی تھی حسین حقانی صاحب کی پاشا صاحب سے, وہ غالباً اچھے ماحول میں وہیں ہوئی تھی, ان کے گھر پہ ہوئی تھی. اینی وے, اب 2009 ہی گزر گیا. 2010 جو آیا, اب 2010 میں ان کو ریٹائر ہونا تھا, 2010 میں ریٹائر ہونا تھا, لیکن ان کو 1 سال کی ایکسٹینشن ملی. 2 ایکسٹینشن ملی جنرل پاشا کو, ایک 2010 میں ملی اور پھر 1 سال اور ملی. تو یہ 2010 کی جگہ پھر یہ 2012 میں گئے, 1 سال کی ان کو ملتی رہی. اور وجہ اس کی جو تھی یہ کہ ایج کی وجہ سے, یعنی عمر ان کی اتنی ہو گئی تھی کہ ان کو جانا تھا. اب مسئلہ یہ ہوا کہ اینی وے, اب وہ میرا خیال ایکسٹینشن نہ ہی لیتے تو بہتر تھا, کیونکہ ان ایکسٹینشن کے دوران جو ہوا وہ بہت ہی برا ہوا. پہلے ایکسٹینشن لے لی 2010 سے 11, اور پھر 11 سے 12 والا جو ٹائم تھا وہ آپ سمجھیں گے وہ ٹرموائل تھا, کیونکہ وہ شروع ہوتا ہے ریمنڈ ڈیوس سے. پہلے اسٹریٹجی ڈائلاگ ختم ہوتے ہیں, بربادی ہوتی ہے وہاں پہ. پھر اس کے بعد آپ کے ریمنڈ ڈیوس کا مسئلہ کریٹ ہوتا ہے, جس میں پکڑتے ہیں ریمنڈ ڈیوس کو, لیکن وہ چھوٹ جاتا ہے. پھر باہر کا میڈیا کہتا ہے کہ پاشا صاحب نے فیسیلیٹیٹ کیا اس میں, وہ ایک ٹرموائل کھڑا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد یہ مئی ہو جاتا ہے, 2 مئی ہو جاتا ہے. پھر 2 مئی کے اوپر ایک عجیب و غریب, اچھا 2 مئی کا میں آپ کو بتاؤں کہ 2 مئی میں پاشا صاحب کو کالوٹا گیل وغیرہ کی جو کتابیں آئی ہیں بعد میں, جس میں انہوں نے کہا رانگ اینیمی اور یہ سارا کہ پاشا صاحب ہیڈ کر رہے تھے ایک سیل کو, یہ والی یہ ساری چھوڑ دیں, یہ سارا اس کو سائڈ پہ کریں. یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے جو اس وقت ہوئی, وہ میں آپ ناظرین کو یاد دلانا چاہتا ہوں. ایک امریکہ کا جو NSA ہے جو ریکارڈ کرتی ہے دنیا بھر میں, وہ ان کے پاس NYSTIC ایک پروگرام ہے جس سے وہ دنیا کے سارے ملکوں کی 100% ٹیلی فون کالز کو صرف وائس پہ ریکارڈنگ اسی کر سکتے ہیں, یعنی کمپیوٹر سے, اور وائس ریکارڈنگ. یعنی میں اگر کسی بھی دنیا کے ٹیلی فون سے بولوں ڈاکٹر شاہد, اپنی آواز بدل کے بھی بولوں, تو میں کسی بھی موبائل فون یا کہیں کسی اور کے نمبر سے کہیں پر بھی میری آواز ہو, تو وہ بدل کے بھی میں بول رہا ہوں گا تو وہ کمپیوٹر ڈیٹیکٹ کر لے گا سارے ملکوں میں 100%. یہ 2009 میں انہوں نے سٹارٹ کیا تھا, 11 سے فل آپریشنل ہو گیا NSA کا یہ جو پروگرام ہے. تو پاشا صاحب اور کیانی صاحب کی کالز NSA مانیٹر کر رہی تھی, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. DGISI اور آرمی چیف کی کالز مانیٹر کر رہی تھی. اور یہ جو سسٹم ہے MIS والا, یہ چونکہ ریٹروسپیکٹو یعنی پہلے کے عرصے کی کال بھی, یعنی مثال کے طور پہ اگر میں نے آپ کی کال کو ٹیپ کر لیا اور میں آپ کی کال اچانک تو میں ماضی کی کالز بھی آپ کی نکال سکتا ہوں. اچھا, یعنی ماضی کی ٹیلی فون کی کالز بھی میں آپ کی سن سکتا ہوں. تو انہوں نے کیا کیا امریکنز نے کہ 2 مئی کے بعد آگے پیچھے سے اس سسٹم کے تھرو نے کال چیک کی, اور پھر انہوں نے کہا
کہ جنرل کیانی اور جنرل پاشا اس میں انوالو نہیں تھے. یہ این ایس اے نے پورا آپریشن کیا کیونکہ وہ تھا کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آئی ایس آئی کی چیف کو نہ پتا ہو ہی نہیں سکتا. لیکن وہ پھر اس سسٹم کے تھرو MYSTIC جو سسٹم ہے اس کے تھرو کلیئر کیا NSA نے. تو ایک تو یہ بات. لیکن پھر وہ ٹرمل چلتا رہا. پھر سلیم شہزاد کا واقعہ ہو گیا, ان کو یہاں پہ قتل کر دیا گیا جو ہمارے بڑے اچھے دوست صحافی تھے, وہ ہو گیا. پھر اس کے بعد سلالہ ہو گیا, اس سلالہ سے پہلے برہان الدین ربانی کا مسئلہ ہو گیا, پھر اس میں ملن نے ٹیسٹیمنی دے دی, پھر میمو گیٹ ہو گیا جو آج تک سر پہ سمجھ نہیں آیا کہ کیا تھا کیا نہیں تھا. تو وہ ایک بہت ہی عجیب و غریب سا سلسلہ رہا. اور جنرل پاشا وہاں پہ جاتے رہے اور جا کے انہوں نے یعنی یہ 2010 ہے, یعنی 2010 میں کیا کیا ہو رہا ہے. ریمن ڈیوس 2 مئی, سلیم شہزاد, برہان الدین ربانی, میمو گیٹ, سلالہ. ٹھیک, یہ 2011 ہے, سوری 2011, یہ 2011 میں سارا کچھ ہو رہا ہے. 2011 میں سارا کچھ ہو رہا ہے. ریمن ڈیوس سے شروع ہو رہا ہے 2011 اور ختم ہو رہا ہے سلالہ پہ, اور پورا ڈیڈ لاک ہے. درمیان میں 2 مئی یہ بتا. اب اس دوران کہیں درمیان میں اسی عرصے میں کہیں عمران خان کا جلسہ بھی ہو رہا ہے. اور میں نہیں جانتا کہ اب اس وقت یہ بات کیسے ہوئی. میں آپ کو یہ بریک کا ٹائم تو نہیں آ رہا. یہ بات اس طرح سے کہا, یہ بات اس طرح سے ہوئی کہ مسلم لیگ قائد اعظم کے ایک اہم رہنما نے, انہوں نے ان کے ٹیلی فون پہ شاید ایک SMS آیا جو وہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ جنرل پاشا کی طرف سے مجھے SMS آیا کہ آپ عمران خان سے بات چیت اتنی اچھی کریں, اور انہوں نے وہ لے جا کے جنرل کیانی کو دکھا دیا کہ سر یہ میرے پاس. اگر آپ اجازت دیں میں بریک لے لوں, بریک کے بعد اس بات کو یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. اور میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کیا آپ کو لگ رہا ہے حالات ایسے نظر آ رہے ہیں کہ تاریخ اپنے آپ کو ایک بار پھر دہرائے گی, کیونکہ 14 تاریخ کو کیا ہونے جا رہا ہے. چودھری شجاعت کے پاس آیا تھا, چلے میں اتنا بتا دوں, اور وہ پاشا صاحب کا وہاں سے یہ کہانی بنی کہ عمران خان کو پاشا صاحب سپورٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, اور وہاں سے کہانی آگے چل. بریک کے بعد اس کو کنٹینیو کریں گے. ناظرین بریک کے بعد اسٹے ٹیونڈ. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے میاں صاحب ان تمام بحرانوں سے نکل جائیں گے؟ کوششیں تو وہ کر رہے ہیں, ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں, ان کو نکلنا پڑے گا, ان کو نکل جانا چاہیے. اور دیکھیں بحرانوں کو بڑھانا نہیں چاہیے. یہ جو بات سارے سیاسی رہنما ان سے کہہ رہے ہیں نا, وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جب مذاکرات کے لیے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ پیچھے سے آپریشن شروع ہو گیا طاہر القادری کے گھر پہ, پتہ چلا عمران کو گالیاں کہیں سے دے رہے ہیں, آپ کہیں سے برا بلا کہہ رہے ہیں, کہیں سے پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی ہے ان کے کارکنوں کی. تو ایک یا تو آپ ڈائلاگ کرنے دیں ہمیں, یا آپ ڈائلاگ کو نہ بگاڑیں. اب دیکھیں نا کیسے APC ہوگی جب پکڑ دھکڑ آپ نے وہ سارے معاملہ. تو وہ اس وجہ سے میرے خیال سے میاں صاحب کو یہ وہ ٹائم آ گیا جو بہت کروشل ٹائم ہے ان کا. وہ آرام سکون کے ساتھ آرام سے ایک تو اپنی کور کمیٹی کے ساتھ بیٹھیں, یا جو بھی ان کی کیبنٹ ہے یا کچن کیبنٹ ہے جو بھی ہے ان کے ساتھ بیٹھیں, اور ایک دفعہ پورے مسئلے کو سوچیں کہ مجھے کیا کرنا ہے, اور میں نے اس کو ڈائلاگ کرنے کس طرح کرنے, مناسب آدمی کون سا ہے, کون جائے گا, کون بات کرے گا, کس طرح سنبھالنے معاملات کو, تاکہ وہ پولیٹیکلی یہ کہہ سکیں کہ یار میں نے APC کال کی تھی, میں نے مذاکرات کے دروازے کھولے تھے, اور میں 1-2 قدم پیچھے ہٹاتا, پھر ہی سامنے والے کو میں نے کہا تھا کہ تم پیچھے ہٹو. اگر سب ایک ایکسٹریم پوزیشن لے جائیں گے, عمران بھی لے گئے, طاہر القادری بھی لے گئے, حکومت بھی لے گئی, تو تصادم ہوگا, اور وہ ہوگا جو سراج اللہ کہہ رہے ہیں کہ ثانیہ ہو سکتا ہے. پاشا صاحب کی میں بات کمپلیٹ تھوڑی سی کر لوں کہ جنرل پاشا کے پاس وہ SMS ایک مسلم لیگ کے سرکردہ ہمارے شجاعت صاحب سے منصوبہ وہ تردید بھی کر سکتے ہیں. بہرحال اب شجاعت صاحب کے پاس وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ میرے پاس SMS آ گیا کہ یار آپ کے بندے بھی کانٹیکٹ کریں عمران خان سے. یہ اس قسم کا SMS آیا, وہ شاید لے کے چلے گئے کینی صاحب کے پاس. تو اب وہاں پہ انہوں نے کہا جی وہاں سے بات نکل پڑی کہ جی پاشا صاحب نے کیوں کہا تھا, پاشا, یہ اس طرح کہانی چل پڑی. اب اس کے اندر اگر کوئی اور بھی ثبوت ہے تو میرے خیال سے وہ مسلم لیگ نون کو لانا چاہیے. پاشا صاحب کے ساتھ میری کوئی بہت اچھی نہیں بنی اس دور میں بات زیادہ نہیں جانا چاہتا ڈیپتھ میں, لیکن یہ کہ اس وقت ISI کیونکہ میرے شو بند ہوتے رہے, مجھے ہمیشہ یہ لگ رہا کہ پاشا صاحب زیادہ زرداری صاحب یا حکومت کے ساتھ ہیں اور بہت ہی زیادہ پرو ڈیموکریسی ہیں. تو میں بھی پرو ڈیموکریسی ہوں, میں تنقید کرتا تھا تو وہ پروگرام بند ہو رہے ہیں اور ایک ہنگامہ ہے اور چینل پہ پریشر آ رہا ہے. تو لیکن اینی وے مجھے کوئی ایسا ثبوت کبھی نہیں ملا. میں نے پوچھا عمران سے بھی کہتا ہوں, کہتا ہے یار مجھے بتا دو, مجھے پتا تو چلے. لیکن حکومت کی طرف سے تھا, بلکہ مسلم لیگ نون کی طرف سے تھا کہ ہمارے پیرلل کھڑی ہو رہی, پیپلز پارٹی کی طرف سے نہیں تھا, نون کی طرف سے تھا کہ ہمارے پیرلل ایک تھرڈ فورس کھڑی کی جا رہی ہے پنجاب کے اندر. اور لیکن اس کا کوئی کانکریٹ پروف سامنے نہیں آیا. لیکن اب جو ہے وہ دوبارہ بات چھڑی ہے, صادر صاحب نے بھی اور آج اخبارات میں بھی چھپی اور ڈسکس بھی ہو رہی ہے. تو اب مجھے نہیں پتا کہ پاشا صاحب اب اگر وہ ایک تھنک ٹینک کے ساتھ وابستہ ہیں
اور وہ وہاں پہ جاب کریں اور تھنک ٹینک کے ساتھ، تھنک ٹینک جو ہوتے ہیں وہ اس میں بے شمار آپ کے سفارتکار بھی ایکٹیو ہوتے ہیں، اس میں دنیا بھر کے لوگ آپ کے فوجی بھی ہوتے ہیں اور لوگ بھی ہوتے ہیں، ریٹائرمنٹ کے بعد بھی چلے جاتے ہیں، ریٹائرمنٹ سے پہلے بھی چلے جاتے ہیں، اس میں صحافی بھی چلے جاتے ہیں اور آ جاتے ہیں واپس اسپیچز دے کے، سیمینار اٹینڈ کر کے، تو وہ وہاں پہ جاب کر رہے ہیں۔ لیکن یہ بات سیریس ہے جو ایک خبر آ جائی ہے کہ انہوں نے ملے اور وہ پلان کر رہے ہیں اس پورے دھرنے کا اور عمران خان کے ساتھ اور سیٹنگ کا، یہ ایک سیریس خبر لگی ہے اور پھر اس کو سعد رفیق صاحب نے بھی آج دوبارہ اٹھایا۔ میں اس کو سمجھنے کا قاصر ہوں کہ وہ کیسے کر رہے ہیں پلان، اس حکومت کو فردر تھوڑا سا اس کو واضح کرنا چاہیے، لیکن اس کے نتیجے میں جو اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے تعلقات ہیں اس کی وہ کشیدگی ظاہر ہو رہی ہے۔ ایک تو ہمارے خواجہ آصف صاحب بڑے اچھے دوست ہیں، ان کو شاید کل اوائڈ کر جیوں میں خود رہا ہوں، حامد میری دوست ہے میرے، مگر اتنا تناؤ ہے اس وقت کہ شاید ان کو کل اوائڈ کرنا چاہیے تو دوبارہ جانا، کیونکہ چند روز پہلے خواجہ آصف صاحب نے خود ہی کہا تھا کہ میں نے ثبوت دیکھے ہیں جیو کے خلاف غداری کے، یہ غداری وغیرہ میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا، یہ اس کو سائڈ پہ کر دیں، مگر شاید ابھی اوائڈ کر دینا چاہیے تھا ان حالات میں، مطلب ہے کہ ان حالات میں اوائڈ کرتے کیونکہ آپ نے تھوڑے دن پہلے وہی بات کی تھی۔ اینی وے بہرحال وہ حامد کے پروگرام میں گئے، شکر ہے حامد واپس آ گئے صحتیاب ہو کے، لیکن وہ تلخی باقی ہے اور وہ پھر اب دوبارہ اسٹیبلشمنٹ کا ذکر ہونے لگا، پھر پاشا صاحب کا ذکر آ گیا کہ یہ ہوا ہے۔ اور ایک بات میں پہلے اس پروگرام میں کہہ چکا تھا اور میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ ایک آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر ایک ان کے پاس یہ بات ہے، اور یہ بات میاں صاحب سے کہی، یہ بات میاں نواز شریف صاحب کی پریزنس میں یہ بات اعلیٰ عسکری قیادت نے کی کہ شاید آپ کی سویلین ایجنسی ہمارے ٹیلی فون ٹیپ کر رہی ہے، ISI کے یعنی آئی بھی ٹیپ کر رہی ہے، ایسا کچھ ذکر ہوا وہاں پہ 44 سال بھی تھے۔ تو اب اس حد تک معاملہ خراب ہو گیا۔ اب اگر پاشا صاحب کا مسئلہ، اس کا مطلب آئی بی جو ہے انٹیلیجنس بیورو نے خبر دی ہوگی نا یہ کہ پاشا صاحب، اور اگر خبر درست ہے تو آئی بی اس کا مطلب ہے کہ فالو کر رہی ہے، اور آئی بی نے پھر رپورٹ دی اور وہ رپورٹ چھپ گئی اور وہ پھر رپورٹ جو آگے چلی گئی، لیکن اس کے ساتھ ہی تعلق قادری صاحب کے پاس بھی وہ لیٹر نکل کے آ گئے جو وہ تھے آپ کے ویزے کی اپلیکیشن، تو یہ ان کے اوپر ریکارڈنگ، تو میرے خیال سے اس وقت وہ کہتے ہیں نا کہ ایک عجیب سا تناؤ ہے، اس تناؤ میں پتہ نہیں چل رہا کہ کون کہاں پہ ہے کہاں پہ نہیں ہے۔ میاں صاحب کو صرف یہ چاہیے کہ میاں صاحب اس وقت پولیٹیکل سولوشن ڈھونڈ لیں اس پورے معاملے کا، ورنہ معاملات خرابی کی طرف جا رہے ہیں اور دن تھوڑے رہ گئے، طاقت کا استعمال نہ کریں، گولیاں وغیرہ نہ چلائیں۔ بالکل سب نے صحیح بات کی، بالکل میں کہتا ہوں پیپلز پارٹی نے، MQM نے، سراج الحق صاحب نے، سب نے درست بات کی، چاہے کوئی تعلق قادری صاحب کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو کہ احتجاج کا حق ہے اور آپ وہاں گولی نہیں مار سکتے جا کے دوبارہ جیسے اپنے ماڈل، اب گولیاں نہیں مار، یہ حل نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں کے سر پھاڑ دیں، یہ پولیٹیکل مسئلہ ہے، پولیٹیکلی اس کو حل کریں، کیسے حل کرنا ہے ڈائلاگ سے کریں۔ اب وہ یہ کر لیں گے، گرفتار کر لیں گے، سر پھاڑ دیں گے، بغاوت ہوگی، یہ تو ہمیشہ دیکھیں کون بغاوت کے مقدمے میں نہیں کیا اس ملک میں، کون سا آدمی ہے جس پہ کون سا، فیض احمد فیض بھی غدار تھے، دیکھیں نا، مجیب الرحمان بھی غدار تھے، بھٹو بھی غدار تھے، ضیاء الحق صاحب کا نام ہی نکال دیا آئین سے، ٹھیک ہے نا، کہ انہوں نے ماشاء اللہ لگا کے آئین توڑا تو وہ بھی غدار، مشرف صاحب آپ کے سامنے پڑے ہیں، بے نظیر صاحبہ بھی غدار ہو گئی تھی جب سکھوں کی لسٹوں کا الزام لگا دو جو کہ غلط تھا، ٹھیک ہے، نواز شریف صاحب بھی غدار، ہر شخص ہی غدار ہے، آپ کے سارے بلوچ جتنے آپ کے بلوچستان کی بات کرتے ہیں وہ بھی غدار ہو جاتے ہیں، سندھ کی بات کرتے ہیں وہ غدار ہو جاتے ہیں، کوئی کراچی کی بات کرتا ہے وہ غدار ہو جاتا ہے، سبھی غدار ہیں نا۔ تو مسئلہ یہ کہ یہ غداری کے چھپے بند کر دیں، وہ غدار ہے، وہ باغی ہے، وہ باہر کا ایجنٹ ہے، یہ اتنی فضول اور پیتھیٹک قسم کے الزام ہے نا کہ ان سے تو گریز کرنا چاہیے، خاص طور پہ سینئر لیڈرشپ کو گریز کرنا چاہیے، کہ جب سینئر لیڈرشپ یہ کہنے لگے، میرے تو انتہائی محترم ہے اور مجھے یعنی سیاست صاحب کی ایک دوستی بھی ہے فضل الرحمان صاحب، وہ کہیں یہودی ایجنٹ ہے عمران خان، مطلب یہ زیب نہیں دیتا، ایسے عمران خان بھی آگے سے انہوں نے کچھ کہے تو وہ بھی زیب نہیں دیتا، لیکن اب یہ باتیں جس انداز میں ہونے لگی ہیں اور جو جس لیول پہ ٹینشن چلی گئی ہے اس کو ڈیفیوز کرنے کی ضرورت ہے۔ اور شہباز شریف صاحب نے رات کو، یہ پہلا میرا خیال سے مجھے نہیں پتا کتنے مہینوں کے بعد وہ آئے ہیں، لیکن انہوں نے بڑا اچھا انٹرویو دیا جاوید چودھری ہمارے دوست کو، اور وہ جاوید چودھری، لیکن اس میں بھی انہوں نے وہی کہا کہ تعلق قادری صاحب کے حوالے سے انہوں نے پازیٹیو بات بھی کی، نیگیٹو بھی کی، یعنی عمران خان کے لیے پازیٹیو بھی کی، نیگیٹو بھی۔ اب ڈائلاگ اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ کو وہ ٹون نیچے کرنی ہوگی، ٹون ڈاؤن کرنی ہوگی۔ اس انٹرویو کے بعد میں آرام سے میں نے کہا چلو شکر ہے یار دروازہ کھلے گا مذاکرات کا، لیکن رات کو پولیس نے گھیر لیا وہاں جا کے، اور گولی چل جاتی، لیکن کوئی بھی گولی چلا دیتا، کہیں سے کوئی اندھی گولی آ جاتی، کوئی کون چلاتا، لیکن گولی چل جاتی رات کو تو معاملہ کہاں جاتا۔ وہ 14 لاشیں یا 15 لاشیں پہلے وہ قصاص مانگ رہے ہیں، اور ہر آنے والا دن میرا خیال ہے کہ اس کو معاملات کو وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کم سے کم تک کرتا جا رہا ہے آپشنز،
عمران خان اب پوری اپنی تیاری کے لیے نکل چکے ہیں، اور جو لوگ عمران خان کو جانتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں. آپ عمران خان کو گالیاں دیں، برا کہیں، کوسیں، جو مرضی کریں، جیسے مرضی کریں، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. لوگوں سے گالیاں پڑھواتے ہیں آپ عمران خان کو، کیا اس سے مسئلہ حل ہوگا؟ اس وقت نہیں حل ہوگا. مسئلہ یہ کہ آپ پولیٹیکل ڈائلاگ کریں، اسے پوچھیں کہ یار کیا چاہ رہے ہو عمران، کس طرح حل کریں مسئلے کو، کیسے ہونا چاہیے کیا. لیکن اگر گالیاں، اور آپ اس کو طاہر القادری صاحب کو بھی آپ نے گالیاں شروع کر دی دینا، اور یہ ہے اور وہ ہے، اور وہ ادھر سے وہ بھی اسی طرح طاہر القادری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ پھانسیاں لگا دوں گا پکڑ کے ان سب کو، میں چھوڑوں گا نہیں، تو اس سے معاملات تلخ ہو رہے ہیں. تو میرا، اور اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے کہ وہ فورسز جو میں نے کل بھی کہا تھا نا، آہستہ 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 آپ دیکھیں یہ جتنے لوگ مل رہے ہیں، میں کل سے بار بار بات کر رہا ہوں، یہ سسٹم کی بات کریں. سراج الحق صاحب نے تو کھل کے کہہ دیا کہ جائیں گے تو سب جائیں گے. اور یہ سسٹم جو ہے، سراج الحق صاحب میں نے پہلے بتایا امیر جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم اے پی سی کی کوشش کر رہی ہے، اور ایم کیو ایم نے فارمولہ بھی دیا تھا جو ظاہر بات نہیں ہوئی. انہوں نے کہا تھا کہ آپ کسی اور کو دے دیں اگر آپ سے نہیں چل رہی، اس کو بھی چھوڑ دیں بہرحال، کیونکہ انہوں نے کہا استعفوں، اور حکومت نے کہا کہ اس سے اسمبلیوں سے کم بات نہیں ہوگی. تو مسئلہ یہ کہ اب وہ ایسے ڈیڈ لاک سا ہے، اور اب وقت گزار رہے ہیں سارے. اور اس وقت میں مجھے بس یہ ڈر ہے کہ اس میں ایک جو بات میں پہلے بھی کہہ رہا تھا بار بار، کہ اس میں وائلنس نہ آ جائے بیچ میں، کیونکہ وائلنس کا فیکٹر آتے آتے رک گیا ہے. کل رات کو وائلنس ہونے جا رہا تھا ماڈل ٹاؤن، اور اب ایسی کوئی دوبارہ کہیں پر ذرا سی بھی غلطی ہوئی، تحریک انصاف کے کارکن یا منہاج قرآن کے کارکن وہ تیار بیٹھے ہیں، وہ ملک میں آگ لگ جائے گی. تو ان کے لوگوں کو آپ فورس نہ کریں، وہ دن یاد کریں. لیکن افتخار چودھری کا مسئلہ کتنا چھوٹا سا مسئلہ تھا جب وہ ان کو برطرف کیا تھا. خراب کب ہوا؟ جب پولیس نے بال کھینچے. وہ پکچرز آئیں کہ پولیس بال کھینچ رہی، تشدد کری، پورا ملک کھڑا ہو گیا. جہاں تشدد آپ نے کیا، جہاں آپ نے لاٹھی ماری، سر پھاڑا، گولی چلائی، معاملات خراب ہو جائیں گے. اور یہ جو باتیں ہیں احمد شجاع پاشا صاحب کی یا باقی لوگوں کی، میں نہ شجاع پاشا صاحب کا وکیل ہوں، نہ میں عمران خان کا وکیل ہوں، لیکن اگر وہ بات ہے تو اس کو پھر ایک پراپر انداز میں وہ ہونی چاہیے. اور یہ ساری کے کون سا سیاسی رہنما ہے جو حکومت میں رہ کے ان سے نہیں ملا اور اپوزیشن میں رہ کے ان سے نہیں ملا؟ دیکھیں نا، میں نے آپ سے پہلے کہا نا کہ جو پیپلز پارٹی کے دور میں وہ ملتے تھے، مشرف صاحب کے دور میں بھی ملتے تھی ایجنسیز جا کے، اور ہمیشہ ایسا ہوتا ہے. تو یہ اب ظاہر ہے کہ ایک طرح سے اور چڑھانے والی بات ہو گئی کہ وہ پاشا صاحب وہاں بیٹھ کے کر رہے ہیں تو پتہ نہیں کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، خدا جانے تو وہی بتائیں گے. لیکن اس سے یہ کم سے کم کلیئر ہوا کہ حکومت ابھی بھی سمجھ رہی ہے کہ ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے. اور میاں صاحب گھبرائے ہوئے لگ رہے ہیں، حکومت گھبرائے ہوئے لگ رہی ہے. دیکھیں نا، سولوشن نکلنا چاہیے. میاں صاحب کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ وہ پرائم منسٹر ہیں، الیکٹڈ ہیں، الیکشن ریگ ہوئے، جو بھی کچھ ہوا، مگر وہ ظاہر ہے کہ وہ ایک فیل کر رہے ہیں کہ یار پورا ملک پیرالائسس سے بھی چلا گیا. یعنی دیکھیں نا، پورا ملک عجیب و غریب بیوروکریسی کام چھوڑ کے بیٹھی ہے، کوئی کچھ نہیں کر رہا. نہ سندھ میں کام ہو رہا ہے، نہ پنجاب میں ہو رہا ہے، نہ کے پی میں، سارا ملک ایسے ہاتھ کھڑے کر کے بیٹھا ہوا ہے. اچھا، کوئی 14 اگست کی وہ کوئی مہینے کی تقریب بھی ہونی تھی، وہ بھی پتہ نہیں کدھر گئی، وہ بھی ادھر ادھر ہو گئی، کیونکہ مسارے تو ادھر لگے ہوئے ہیں. اب دیکھیں نا، آپ کے 14 اگست بھی آ رہی ہے اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ کیا تماشا ہے. جان کیری پہنچ گئے افغانستان، ایونٹس ہو رہے ہیں ریجن میں، وہ افغانستان پہنچے ہوئے ہیں الیکشن کا فائنل کرنے کے لیے وہاں پہ معاملہ. اور عراق کے اندر آپ دیکھو، میں بات ہی نہیں کر رہا نا اس وقت ریجنل معاملات پہ. یعنی دنیا ہنس رہی ہے کہ یار جغرافی تبدیل ہو گئی، ملک ٹوٹ گئے، عراق ٹوٹ گیا آپ کے سامنے، لیبنن کی جغرافی چینج ہونے جا رہی ہے، سیریا کی جغرافی چینج ہو گئی. یہ پاگل لوگ ہیں پاکستانی کو، ہو کیا گیا ان کو؟ یہ کر کے رہے ہیں سب بیٹھ کے. اور ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، ہم اس کو کریک ڈاؤن کریں گے، ہم اس کا سر پھاڑ دیں گے، میں استعفیٰ نہیں دوں گا، یہ استعفیٰ دے گا ضرور، بادشاہت رہنی چاہیے، بادشاہ صفا بنی. یعنی اس مسئلے کا کوئی حل نہیں نکل رہا، اور جس کے نتیجے میں ہر آنے والا جو دن ہے وہ خراب تر ہو رہا ہے. یہ انتہائی بےہودہ الزامات ہیں میرے خیال سے جو لگے ہیں، اور میرا خیال سے نہیں لگنے چاہیے تھے. اور نہ یہ طریقہ ہے کہ آپ کریک ڈاؤن کریں، لوگوں کو پکڑیں یا لوگوں کو دھمکائیں. اس وقت میں ایسا کبھی ہوا ہے؟ ایسا نہیں ہوا نا. دیکھیں، آپ نے لانگ مارچ اس وقت ہوا ہے، یہ کیا بات ہوئی کہ وہ کہہ رہے ہیں میں لانگ مارچ کروں گا، تو آپ نے یہ کم سے کم ایک جمہوری سیاسی حکومت سے یہ توقع نہیں ہو سکتی. تو میرے خیال سے اس سے معاملات خراب ہوں گے. ڈائلاگ کا رستہ کھولیں. باقی سارے لوگ میاں صاحب سے مل رہے ہیں اور ان کو چاہیے کہ یہ مسئلے کو حل کریں. باقی جو روڈ میپ تھا اور چیزیں تھیں وہ تو میں کل بیان کر چکا ہوں. وہ میں نے کل بتا دیا کہ یہ ساری فورسز تیز ہو کے سامنے آئیں گی اور ایک طرف چل جائیں گی. آپ تھوڑے دنوں میں دیکھیے گا کہ جتنے لوگ میاں صاحب سے مل رہے ہیں یہ میاں صاحب سے ہٹ کے اس طرف چلے جائیں گے. جیسے سراج الحق صاحب نے آج کیا کہہ دیا کہ بال، یہ نہیں کہا کہ بال عمران خان کے کورٹ میں، بال میاں صاحب کے کورٹ میں. ابھی آہستہ آہستہ سب جو ہیں اس سے الائن ہونا شروع ہو جائیں گے. طاہر القادری صاحب پہ ہوا رات جب یہ معاملہ، تو الطاف حسین صاحب کی کال گئی، وحدت المسلمین ان کے ساتھ ہے. تو میرے خیال سے اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں معاملات
یا सुलझ जाएंगे या फिर इस हद तक उलझेंगे कि फिर कुछ ना कुछ सामने आ जाएगा, पिक्चर नहीं, अब इस तरह से हो जाता है ना कि फिर वो जब गांठें होती हैं फिर उनको दांतों से खोलना पड़ता है। तो ये उस तरह की गांठें लग गई हैं कि अब इन्हें दांतों से खोलना पड़ेगा। और इसमें क्या होता है 14 को, बहरहाल ये तो तय है कि होगा कुछ ना कुछ जरूर 14 को 10 को। मुझे बस ये डर है कि इसमें वायलेंस ना हो, जिसके इम्कानात हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रहे हैं। ठीक, डॉक्टर बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन आपका भी बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से खुदा हाफिज़। फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। डॉक्टर बाबी, अपने दोस्तों रिश्तेदारों गुर्दनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।